अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सामीन, जिस तरीके से मुसलसल हम अव्वल मुहर्रम से नहजुल बलागा के कलिमात के सार हकीमाना अक़वाल मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में तज़किरा कर रहे हैं। आज की पाँचवें दिन पाँचवीं मुहर्रम को जो आज का मौजू है वो इस तरीके से है कि मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाए हैं कि जब मौला से ईमान के सिलसिले में दरियाफ़्त किया गया कि ईमान क्या है, यानी ईमान के सिलसिले में सवाल हो रहा है मौला से, तो मौला ने ईमान को चार तरीके से बताया है कि ईमान जो है ये चार शोबों में है, ये चार तरीक़ों पे है। सब्र, यकीन, अदल और जिहाद, यानी ये चार चीज़ों का नाम है ईमान। अब यहाँ पे और वाज़ेह मौला कर रहे हैं। मौला का कहने का मतलब ये है कि ईमान यानी इस तरीके से इंसान का ईमान होना चाहिए कि पूरा दारोमदार जो है, जो सवाब उसको मिलता है, यानी एक इंसान बंदा मोमिन है, मुसलमान है साथ साथ, तो नूर अला नूर कहते हैं ना कि इंसान मुसलमान होने के साथ साथ इस्लाम तो कबूल किया और साथ में ईमान भी कबूल कर लिया। तो इंसान जो ईमान लाने वाला इंसान है, मोमिन बंदा है, आज जो सवाब जो उसे मिलेगा, तो ये चीज़ें कब होगी? जब दिली तौर पे वो ईमान कबूल करे, यानी ये चीज़ें दिल से तस्दीक करती है, और जब दिल इकरार कर लेगा तो आज़ा व जवारे से उसका अमल दिख के आएगा। ये ईमान का तकाज़ा है। कुरान में वैसे तो कई बार आमनू का तस्करा किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग कि जो ईमान लेकर आ गए। तो ये जो कुरान में तस्करा हो रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब ज़ाहिरी तौर पे इंसान ईमान लेकर आ गया, यानी ज़बानी तौर पे ईमान लाने के लिए कहा गया है, या ईमान का दावा किया गया है कि अल्लाह कह रहा है अपने नबी के हवाले से, क्योंकि कुरान नबी पे नाजिल हुआ और नबी के ज़रिए से तमाम इंसान को कुरान का मैसेज मिल गया, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम मिल गया कि वो जो लोग ईमान लेकर आ गए। तो ईमान लेकर आना ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है, यानी ये ज़बानी सिर्फ इकरार है, और ज़बानी इकरार इस तरीके से होना चाहिए कि जो दिल की गहराइयों में भी रहे। अगर दिल की गहराइयों में नहीं है तो फिर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे इंसान दावा कर रहा है कि वो मोमिन बंदा है। तो इसीलिए कहा गया है कि ईमान यानी दिली तौर पे होना चाहिए। अगर सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू हर जगह कहा गया होता तो जो मुखलिस बंदे, अल्लाह के जो मुत्तकी बंदे हैं, वही ईमान लेकर आए होते, और सिर्फ ये चीज़ें मुत्तकी लोगों के लिए ही रहती, मुखलिस लोगों के लिए ही होती ये चीज़ें मुनाफिकीन के लिए नहीं होती। फिर उनको कल रोज़े क़यामत मरने के बाद ये एतराज़ होता कि भाई हमसे तो अल्लाह मुखातिब ही नहीं था ना, अल्लाह ने तो हमेशा अपने सौले बंदों से कहा, सौले बंदे हैं यानी जो ईमान लेकर आए, जो मुत्तकीन है, जो साबरीन है। तो ये सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो कहना है ये ज़बानी बात है, दिली तौर पे जो इंसान इकरार कर लेगा तो वही बंदा कहलाया जाएगा। अब बंदगी में उतरेगा कब? जब इस ईमान के साथ अपने साथ साथ सब्र रखे, यकीन रखे, अदल रखे, और लास्ट जिहाद, यानी ये जो चार मरहले बताए मौला ने। तो आज जो मरहला है वो सब्र पे हम बात करेंगे। सबसे पहला मरहला जो है ईमान का वो है सब्र।
کہ صبر کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعاً صبر ایک ایسی چیز ہے عزیزوں کہ جو انسان صبر کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے صبر کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اور جو ایام چل رہے ہیں، سب سے بڑی اگر صبر کی ہم بات دیکھیں گے تو وہ اس ایام سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ آقا ابا عبداللہ کا مہینہ چل رہا ہے، عزائے حسینی برقرار ہے، اور ہم واقعاً بار بار مجلسوں میں یا ہمارے وہاں اگر مجلسیں نہ بھی ہوتی ہے، منقبتیں یعنی اگر خوشی کا موقع ہوتا ہے، ولادت کا موقع ہوتا ہے تو منقبتیں ہم سنتے ہیں، قصیدے سنتے ہیں، تو اس میں بھی تذکرہ ہے صبر امام حسین علیہ السلام کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، صبر ایک مشکل مرحلہ ہے، مگر اگر جس نے صبر حاصل کر لیا تو اللہ کی مدد اس کے پاس ہو جاتی ہے۔ صبر کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ بلاؤں پہ صبر کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے، اس کے بعد اللہ جو ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور قضاء الہی یعنی تیسرے دورائے پہ جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہے۔ کیونکہ دیکھیے جب ہم بلا پہ صبر کریں گے، مصیبتوں پہ صبر کریں گے، مشکلات پہ صبر کریں گے، تو یہ ریوارڈ، یہ اجر ثواب جو ہمیں ملنے والا ہے وہ پروردگار کے حضور ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بلا پہ ہم نے صبر کر لیا تو انشاءاللہ اللہ جو ہمیں شکر نعمتیں دے رہا ہے اس پہ ہم شکر بھی کر لیں گے، لیکن نعمتوں کا شکرانہ ہمیں ادا کرنا ہے، کفران نعمت نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کفران نعمت کریں تو یہ ہماری سب سے بڑی جہالت ہے، اور پھر گویا یہ ہو گیا کہ اللہ دے رہا ہے تو ہم پہ احسان نہیں کر رہا، یعنی کوئی بندہ ہے خدا ایسا بھی ہے اس لیے بھی اللہ سے شکر گزار نہیں ہے، شاکر بندہ نہیں ہے، کبھی اللہ کا تو فرض ہے دینا، بے شک اللہ کا فرض ہے دینا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، مگر اگر ایک اخلاقیات کا پہلو دیکھے، اس اخلاقیات کے تقاضے سے دیکھے، تو جب ایک عام انسان ہمارے لیے کچھ کر بیٹھتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو وہ خالق کائنات، وہ ارض و سما کا مالک، وہ ہمارا پروردگار اعلیٰ، جب وہ ہمارے لیے کچھ ادا دے گا ہمیں، یا کوئی نعمت سے ہمیں نوازے گا، ہم پہ رحمتیں و برکتیں جو ہم مانگ بھی نہیں رہے وہ دے رہا ہے۔ کبھی اللہ سے ہم نے آنکھیں مانگی، کبھی اللہ سے ہم نے اعضاء و جوارح جتنی ہماری بدن میں حصے ہیں، سر سے پیر تک کا ہمارا پورا وجود اللہ نے بنا دیا، کبھی ہم نے مانگا تھا؟ ہم تصور کریں اگر بیٹھ کے تو کبھی ہم نے اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی، کان نہیں مانگے، زبان نہیں مانگی، بن مانگے اللہ نے جب ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تو صحیح و سالم ہمارا وجود تھا۔ تو یہ پروردگار کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا ہمیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور بھی جو اللہ کی نعمت ہے وہ تمام پہ، اور اللہ نے جو ہمارے حصے میں رکھ دیا ہے اس پہ راضی رہیں۔ راضی اس طریقے سے رہنا ہے کیونکہ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے چن لی ہے نا عزیزوں، وہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اللہ کو اس سے اچھا ہمیں دینا چاہیے تھا، مگر ایک بات یہاں پہ میں کہتے ہوئے چلوں کہ ہم اپنے آپ کو جتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا پروردگار ہمیں جانتا ہے۔ دیکھیں والدین بچوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کب سوتا ہے، ہمارا بچہ کب اٹھتا ہے، اس کی کیا کیا عادتیں ہیں، اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ ایک دنیائی ماں باپ جو ان کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وسیلہ ہے ہماری پیدائش کا، وہ ہماری ہر چیزوں پہ ایک ایک ذرہ ذرہ چیزوں پہ ہمارے نگاہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کب کیا چیز چاہیے، کب کیا چیز نہیں چاہیے۔ تو وہ جو اتنا بڑا عظیم پروردگار کہ اس نے یہ دو جہاں خلق کر دیے، اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، تو وہ بھلا ہمیں نہیں پہچانے گا؟ وہ ہمیں نہیں جانتا ہے کہ ہماری کیا خاصیت ہے، ہمارا ذہن کیسا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے پروردگار اس اعتبار سے ہمیں کبھی مالدار بنا دیتا ہے، کبھی غریب بنا دیتا ہے۔ اللہ نے جو جوانی دی ہے، اللہ نے جو بڑھاپا دیا ہے، جو بچپنے کا دور ہے، اللہ کبھی ہمیں خوشحال رکھتا ہے، کبھی غم زدہ بھی ہم ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے وہاں فوت ہو گیا، مرنا تو ہے بے شک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر بہت بڑی مصیبت آ گئی موت کے علاوہ، تو یہ تمام چیزیں اگر خدا جو ہمیں دے رہا ہے یہ ہمارے ایک امتحان کا وسیلہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔
ہم اور اچھے مقام حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب انسان مشکلات کا سامنا کرے گا تبھی تو آگے بڑھ کے ایک اچھی چیز اور ایک اچھا عمل کر سکے گا, کمال کی منزلیں طے کر سکے گا. اس لیے اللہ نے تمام چیزیں جو میں نے آپ سے کہی, جوانی, بڑھاپا, یہ تمام چیزیں جو اللہ کی, یہ تمام نعمتیں ہیں. اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے سلیکٹ کی, چنی ہے, کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ ہمیں پہچانتا ہے. اللہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں عزیز رکھتا ہے. ہم اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں واقعاً یہ چیز پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پروردگار ہماری ہر ایک چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور جس حالت میں, جس کنڈیشن میں ہمیں رکھا ہے, ہر اعتبار سے صبر کرنا ہے ہمیں, اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے. پھر یہی صبر کے سلسلے میں اور بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مصیبت کے موقع پہ انسان کو جزا و فضا نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ دیکھیے, انسانی جو شکوے شکایت کرتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. مصیبت کے وقت پہ صبر سے کام لے کے, تحمل سے کام لے کے اس مصیبت کا سامنا کرنا چاہیے. اللہ سے شکایت کرتے نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے چوتھے آقا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کو شریفوں کی طرح صبر کرنا چاہیے مصیبت کے موقع پہ. انہیں اگر مصیبت اور بلا, کوئی پریشانی, کوئی سختی ہمارے دوچار ہو گئی, ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ گیا, تو جس طریقے سے ایک شریف انسان ہوتا ہے ویسے ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے شکایت کر دی اللہ کے بندوں سے تو گویا ایک رحمان اور رحیم کی شکایت بے رحموں کے ساتھ ہے. کیونکہ واقعاً اللہ رحمان اور رحیم ہے. اس نے ہم پہ کوئی بلا ڈالی, کوئی مصیبت ڈالی تو وہی برطرف کرنے والا ہے. اگر ہم کسی بندے سے اس کی شکایت کریں گے تو وہ بندہ تو حل نہیں کر سکتا نا, اور الٹا ہمارے سامنے تو وہ ہماری کرے گا, دل جوئی کرے گا, پیٹھ پیچھے کیا کہے گا کہ بھئی ان کا روز کا ہے, یہ تو روز پریشان ہوتے ہیں, ان کے پاس ذرا بھی تحمل نہیں ہے, ان کے پاس صبر کا مادہ نہیں ہے. یعنی نارملی دنیاوی سماج میں ہم جو رہ رہے ہیں, ہمارے معاشرتی جو زندگی ہے اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی کی, کوئی اگر بیٹھ کے اپنی شکایت کر رہا ہے, اپنی باتیں سنا رہا ہے, کسی چیز پہ غمزدہ ہے وہ سنا رہا ہے, تو ایک انسان سن تو لے گا مگر اس کے جانے کے ساتھ ہی فوراً کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی ان کے اندر ذرا بھی صبر کا مادہ ہی نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے ان کے پاس, یہ ذرا سی بات میں پریشان ہو جاتے ہیں یا اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسی لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ رحمان اور رحیم کی شکایت بے رحموں سے نہ کریے, شریفوں کی طرح صبر کر لیجئے. دیکھیے صبر کا بہت زیادہ مقام رکھا گیا ہے عزیزوں. جو انسان مصیبت پہ صبر کرتا ہے اس کے لیے روایتوں میں ملتے ہیں کہ اس کو 300 درجات اللہ دیتا ہے. اب وہ 300 درجات کی جو بلندی بتائی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ گویا زمین و آسمان کے درمیان میں کتنی فاصلہ ہے, اتنا وہ انسان کو وہ 300 درجات کی پورے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں کہ جس انسان نے بلا و مصیبت پہ صبر کر لیا, اور جس انسان نے اطاعت پہ صبر کر لیا. اطاعت پہ صبر کا مطلب جیسے نماز ہم پڑھے ہیں تو بہت صبر کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے خصوصاً صبح کے موقع پہ کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اٹھ جائے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے, جبکہ صرف 2 رکعت واجب نماز رکھی گئی ہے صبح کی, وہ بھی ہمیں پڑھنے کے لیے ہمارے جان پہ بناتی ہے. تو شیطان ورگلاتا ہے سو جاؤ, کیونکہ نیند ہمیں بہت پیاری ہے, ہم غفلت میں ہیں, سو رہے ہیں. اے کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعاً پروردگار کے حضور حاضر ہو کے اس کی بارگاہ میں قیام کر کے, رکوع کر کے سجدہ کرنے کا جو لذت حاصل ہو رہی ہے, اے کاش کہ پروردگار ہمیں ایسی بصیرت عطا کر دیں. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعاً اللہ کے حضور حاضر ہونا کتنا اہم ہے, پھر ہم وہ نیند چھوڑ دیں گے عزیزوں. تو جب ہم اطاعت میں صبر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت انجام دیتے ہیں, چاہے وہ نماز و روزے ہو یعنی اور واجبات ہوں, تو وہاں پہ اللہ اسے اس کا ڈبل کر دیتا ہے. یعنی مصیبت پہ 300 درجات ملتے ہیں اور اطاعت پہ جو صبر کرتا ہے اس کو 600 درجات مل جاتے ہیں. اور یہ 600 درجات کا جو ڈسٹنس بتایا گیا ہے, اس کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے, اس کا جو فاصلہ ہے وہ تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک کا جو اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا اس کو اجر ملے گا. اس کے بعد جس نے معصیت پہ صبر کر لیا, معصیت یعنی گناہ, جیسے مثال کے طور پہ والدین نے ہم سے منع کیا ہے یا ہمارے لیے کوئی سی چیز میں وہ ہم خرابی دیکھیں گے, یعنی اچھا اس کا رزلٹ نہیں آئے گا, برا ہی رزلٹ آئے گا. اس نے والدین نے یا ہمارے بڑوں نے ہم سے منع کر دیا کہ وہ کام نہیں کریے گا, اب ہم نے وہ کام کر لیا کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا تھا. اب جب نقصان اٹھائے تو اب پتہ چلا کہ کاش والدین کی بات سن لیتے یا بڑوں کی بات سن لیتے.
اب نقصان ہوا تو وہ تو اب گھر والوں کو بتائیں گے نہیں، یعنی اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے نہیں، اپنے بڑوں کو بتائیں گے نہیں، تو ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. یہ ہو گیا گناہ، معصیت. مگر اگر یہی گناہ کو ہم نہ کریں، پرہیز کر لیں، تو اللہ پھر 900 درجہ یعنی اور بڑھا دیتا ہے. 900 درجہ ایسے کو دیتا ہے کہ جس نے معصیت پہ صبر کر لیا اس کو 900 درجات ملتے ہیں. اور یہ 900 درجات کی جو بلندی بتائی گئی، اس کا اجر و ثواب جو بتایا گیا ہے، وہ آخر زمین سے لے کے آخر آسمان تک کا کہ جتنا فاصلہ ہے اس کا اجر و ثواب اس کو اتنی اجر مل رہا ہے، اتنا ثواب مل رہا ہے، اتنی پاداش مل رہی ہے ایک شخص کو. تو دیکھیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ واقعاً صبر کرنے سے انسان کا گھاٹا نہیں ہے. ہم ویسے بھی جو انسان ہیں کیا سوچتے ہیں، ہم کوئی بھی عمل بنا اپنے منفعت کے نہیں کرتے. جس عمل میں ہمیں فائدہ دکھتا ہے وہ عمل ہم انجام دیتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کام کرنے سے اتنا ثواب ملے گا تو ہم اسے بڑھ بڑھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہر مرحلے پہ صبر سے کام لے کے ہم وہ کام انجام دیں. تو صبر پہ میں نے آپ کو ویسے ہی گنا دیے اتنے سارے اجر و ثواب ہم کو مل رہے ہیں. پھر کہا گیا صبر جو انسان کرتا ہے، تو روایتوں میں بتایا جاتا ہے، انہیں علماء نے لکھا ہے کہ صبر کرنے والے کا تذکرہ اللہ اہل جنت میں شمار کرتا ہے. ان کو انہیں اہل جنت میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا، اہل جنت میں وہ شمار کیے جائیں گے کہ یہ صابرین ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ ایسے لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے جو صبر کرتا ہے اس کا گویا ایسا اجر لکھا گیا ہے روایتوں میں کہ گویا وہ ہمیشہ روزے سے ہے، یعنی روزے کی حالت میں ہے. اور صبر کرنے والا ایسا ہے گویا ہمیشہ وہ نماز قائم کرنے والوں میں سے ہے، اس کو مصلین میں سے کہا گیا ہے، یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو برپا کرتے ہیں، ان میں ان کا شمار کیا گیا ہے. اور یہاں تک کا کہا گیا ہے کہ جو صبر کرتا ہے تو گویا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہے، یعنی جہاد کا اسے ثواب مل رہا ہے. دیکھیے یہ عام بات نہیں ہے عزیزوں. اور خاص طور پہ جب انسان کو فقر و فاقہ ہوتا ہے نا، جب تنگ دستی ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں صبر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جو انسان اس پر بھی صبر کر لے، یعنی فاقے کی زندگی بھی گزار لے، تو اس کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایسے انسان کو جو فاقے پہ صبر کرتا ہے. دیکھیے یہ جو کنڈیشن، یہ جو حالات اللہ نے ہم پہ عائد کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے عزیزوں کہ اللہ کو ہمیں امیری میں رکھنا ہے یا غریبی میں رکھنا ہے، اچھے سے ہم ہیں یا برے سے، یعنی خوشحال زندگی گزارنا ہے یا غمگین زندگی، مشکلات کی زندگی کو ہمیں طے کرنا ہے. تو یہ تمام حالتیں ہم سے زیادہ ہمارا پروردگار بہتر جانتا ہے. تو اس میں یہاں پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں غریبی دے دی ہے، ہم ہمیشہ ناخوش ہیں، ہم ہمیشہ غمزدہ ہے، اور سامنے والا دیکھو جو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے اور اللہ اسے امیری دیے ہوئے ہے یا وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے. تو کبھی بھی ہم کسی کو نہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں عزیزوں کہ اللہ نے ہمیں جو کنڈیشن میں رکھا ہے، جو حالت میں رکھا ہوا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کا شکر اور صبر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیں. کیونکہ ذرا سے لغزش ہماری دنیا بھی خراب کر دے گی اور آخرت بھی خراب کر دے گی. لیکن جہاں پہ صبر کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزا مل رہی ہیں، وہیں پہ بے صبری کرنے والے کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. کیونکہ بے صبری میں جلد بازی میں انسان گناہ کر بیٹھے گا، اور جب گناہ کر بیٹھے گا تو اس لیے کہا گیا ہے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. اب معاملات میں یعنی کون سے معاملات؟ اطاعت کے معاملات جو ہوتے ہیں خاص طور پہ. تو اطاعت اللہ کی بندگی کرنے سے پہلے بھی، یعنی وہ عمل انجام دینے سے پہلے بھی، وہ عمل جب ہم انجام دے رہے اس کے دوران بھی، اور وہ عمل انجام دینے کے بعد بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اب یہ کس طریقے سے اس کو واضح کرتے ہوئے چلوں کہ جو ہم اللہ کی بندگی انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے ہم کیسے صبر کریں گے؟ اس لیے صبر کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ ہماری نیت قربتاً اللہ رہے، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور وہ عمل انجام دینے کے درمیان میں ہم کس طریقے سے صبر کریں گے تاکہ جو بندگی اللہ کی ہم ادا کر رہے ہیں اس میں ہم غفلت نہ برتے، یعنی اللہ کی یاد ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. یا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ریاکار ہو جائیں، دکھاوے کا عمل کرنے لگ جائے، تو دکھاوے کا عمل بیکار ہو جائے گا عزیزوں. اور تیسرے مرحلے میں بتایا گیا کہ جب ہم اطاعت میں صبر کرتے ہیں تو عمل کے بعد بھی ہمیں صبر کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر خود پسندی نہ آ جائے. کیونکہ اگر ہم خود پسندی کا شکار ہو گئے تو ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، یعنی ہم خود اپنے آپ سے اپنے اعمال کو تباہ کر دیں گے، اپنے اعمال کو خراب کر دیں گے. اس لیے کہا گیا ہے
کہ صبر کا دامن انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ صبر سے کام لیتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں، کوئی بیماری میں ملوث ہے، تو گویا جیسے ہم ریلیکس رہتے ہیں، راحت میں رہتے ہیں، آرام میں رہتے ہیں، ہمیں سے ویسا رہنا چاہیے، اور فاقے میں مالداروں کی طرح ہمیں رہنا چاہیے، اور بلا میں، مصیبت میں عافیت کی طرح ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ بھی ایک صبر کا مرحلہ ہے اور پہلو ہے کہ انسان صبر سے کام لے رہا ہے، تبھی تو تکلیف میں بھی ایسے گویا خوش ہے۔ دیکھیے کہا گیا ہے کہ ہمیں تکلیف میں بھی خوش رہنا چاہیے، شکوے شکایت نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو وہ احساس ہی نہ کر پائے کہ بھئی یہ غم زدہ ہے، یعنی ہمیں خوشحال زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے کہ ہاں ہم پریشان ہیں، لیکن اگر ہم ہر ایک کو بتائیں گے تو 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار وہ ہماری بات سن لے گا، اس کے بعد وہ بھی پریشان ہو جائے گا ہم سے کہ بھئی یہ تو ہر وقت آ کے اپنی پریشانی اور اداد لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی دوسرا موضوع ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی تکلیفیں ہو، راحت کی طرح جیسے ریلیکس، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہمارے ساتھ، ایسے رہیں۔ فاقے میں جیسے مالدار ہوتے ہیں، یعنی محسوس ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے یا ہم فاقے سے ہیں، مالداروں کی طرح ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اور جب بلا آ جاتی ہے تو جیسے عافیت میں ہم ہوتے ہیں، جب بلا ہمارے سروں پہ نہیں ہوتی، مصیبتیں ہمارے سر پہ نہیں ہوتی، تو ہم کتنے اچھے سے رہتے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے تاکہ صبر کا دامن ہم سے نہ چھوٹے۔ اس کے بعد بلا اور مصیبت میں جو ہم صبر کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے اطاعت خدا میں ہم صبر کریں، اور اس سے بھی زیادہ اور بہتر گیا ہے کہ محرمات الہی، جو حرام چیزیں ہیں، اس سے پرہیز کرنا، یہ سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے فضیلت والا صبر قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے صبر کی کتنی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے۔ اگر واقعاً انسان صابر بندہ ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے کہ صبر کے اتنے درجات بتائے جا رہے ہیں، اتنے مرتبے بتائے جا رہے ہیں، اتنی فضیلتیں بتائی جا رہی ہے۔ اگر ان میں سے ہم کسی ایک پہ بھی عمل پیرا ہو جائے تو ہم تو خود تو ریلیکس ہو ہی جائیں گے، یعنی ہمارے اندر سکون قلب تو میسر ہو جائے گا، اور پھر خدا بھی راضی اور امام بھی راضی، ہمارے رسول بھی راضی ہو جائیں گے ہم سے۔ دیکھیے ہر قدم پہ صبر کرنا صرف کہا نہیں گیا، بلکہ صبر کر کے بتایا بھی، چاہے انبیاء کا دور ہو یا ہمارے اماموں کا دور ہو۔ نبیوں میں بھی کتنے ایسے نبیوں کی مثالیں دی گئی ہے جنہوں نے صبر کہا۔ صبر جناب ایوب علیہ السلام بہت مشہور و معروف ہے تاریخ کی کتابوں میں، یہ اس طریقے سے جناب ایوب نے صبر کیا ہے۔ اور اماموں میں ویسے تو ہمارے تمام امام صابرین ہیں، مگر امام حسین کی مثال بہت زیادہ ہمیں دکھ رہی ہے کہ جو سرزمین کربلا پہ، جو جلتا صحرا ہے، تپتی دھوپ میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مگر صبر کا مظاہرہ دیکھیے کہ جب ایک ایک اپنے انصار، ایک ایک جوان، ایک ایک اپنے بچے کی جب لاشیں کو لے کر آ رہے ہیں تو مولا کا چہرہ حشاش و بشاش ہے۔ عزیزوں، یہ ہم مصائب کے جملات سنتے ہیں نا، یہ مصائب ہی جملات ہے کہ مولا نڈھال نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، یا ہر لاشے پہ مولا داد و فریاد نہیں کر رہے کہ پروردگار یہ تو نے کیا کر دیا، نہیں، بلکہ صبر کا مظاہرہ کر کے شکر بجا لے کر آ رہے کہ پروردگار اپنے حضور میں حسین کی قربانی کو قبول کر لیں۔ دیکھیے یہ امام ہمیں درس دے رہے ہیں عزیزوں کہ ہمیں کس طریقے سے واقعاً صبر کرنا چاہیے، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے اطاعت خدا میں ہمیں صبر اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر غرور و تکبر نہ آ جائے، کیونکہ واقعاً اخلاقیاتی کتاب میں ملتا ہے کہ ہر انسان کے اندر فرعون موجود ہے۔ دیکھیے جو اصل فرعون تھا، اس نے اپنے اندر کے فرعون کو جگا دیا، تبھی تو فرعونیت نکل کے آئی، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور لوگ بھی اتنے بدبخت تھے کہ اس کی بات سن لی اور اس کی اطاعت کرنے لگ گئے، اس کی بندگی کرنے لگ گئے۔ مگر اسی کے دربار میں رہتے ہوئے اسی کی زوجہ نے اس کے خلاف کھڑے ہو کے بتایا کہ دیکھیے تم غلط ہو اور تمہارے سارے اعمال، تمہارے کردار سب غلط ہیں، جو صحیح ہے وہ جناب موسیٰ ہے اور ان کا خدا۔ دیکھیے یہ وہ جرأت ہونی چاہیے عزیزوں کہ ہم باطل کے آگے کھڑے ہو کے مقابلے کے ساتھ اور برابر جرأت سے جواب دیں۔ اگر ہمارے اندر جرأت نہیں ہے، ہمارے اندر ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر ہم
اسلام دین تمام چیزوں کے ہم گنہگار ہو جائیں گے، لیکن جہاں پہ ہم بول سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں بولنا ہے۔ اسلام نے ہر جگہ خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، ہر جگہ تقیہ اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اگر ہر جگہ تقیہ ہوتا تو پھر ہمارے نبی اور امام ہر جگہ تقیہ ہی کرتے عزیزوں، بولتے نہیں، حق کا ساتھ نہیں نبھاتے یا حق بات نہیں کہتے، حق بات بول کے بتائیں اماموں نے اور نبیوں نے کہ ہمیں بھی جب حق بات کہنی ہے اور جہاں کہنی ہے وہاں کہے، موقع مناسبت دیکھتے ہوئے، ورنہ فرعون تو سب کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے میں آپ کو چلوں، اگر ہم اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں تو اگر بچہ کچھ غلط کام کر لیتا ہے کر دے گا تو فوراً دیکھے والدین ڈانٹی دے دیں گے، یا ہمارے گھر میں نوکر ہے، نوکروں کا زمانہ ہے، سرونٹس ہم رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، ذرا سے ان سے کوتاہی ہو گئی تو ان کو چیخنا چلانا ہم شروع کر دیں گے۔ تو دیکھیے یہ اللہ کا واقعہ لطف ہے، ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہم اپنے اندر کے ذرا سے فرعون کو اجاگر کر رہے ہیں تو وہ ڈانٹ کی صورت میں باہر آ رہا ہے، چاہے ہم بچوں کو ڈانٹی دے رہے ہیں یا اپنے سرونٹس کو، نوکروں کو، اپنے خداموں کو، ان کو ڈانٹی دے رہے ہیں یا ان کو تنبیہ کر رہے ہیں یا بڑے چھوٹوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ پوری طریقے سے باہر اس کو اگر لے کر آ جائیں گے تو انسان تکبر کے معیار میں سب سے آگے بڑھ جائے گا۔ جیسے کہ شیطان نے اپنا تکبر ایسے ظاہر کیا کہ جیسے ہی اللہ نے کہا جناب آدم کو سجدہ کرو فوراً اس نے انکار کر دیا، تمام فرشتے جھک گئے، اللہ کی ایک آواز پہ لبیک کہہ دیے تمام فرشتوں نے سوائے شیطان کے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس ملعون نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور جناب آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور آگ مٹی کے بنسبت افضلیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، اسی لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بس اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، تو تم اطاعت گزار ہی نہیں ہو، اگر تم اطاعت گزار ہوتے، تم واقعاً اللہ کے مخلص بندے ہوتے، مخلص ملک ہوتے، تو کبھی بھی تم اس طریقے کی جسارت نہیں کرتے، اس لیے تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو عزیزو ایسا بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے اندر کا شیطان، ہمارے اندر کا فرعون اس طریقے سے باہر آئے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیں۔ تو اسی لیے صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ اگر ہم نے صبر کو گوا دیا تو زندگی ختم۔ ہر مرحلے پہ صبر ہے، صرف یہ نہیں کہ جہاں پہ مصیبت بتائی گئی ہے یا سختیاں ہیں تو بس وہیں پہ صبر کرے، حتیٰ بدلہ لینے کی صورت میں بھی بتایا گیا وہاں پہ بھی صبر کرے۔ مثال کے طور پہ کوئی ہمیں ستا رہا ہے، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اسے جا کے جھگڑا کرنے لگ جائے۔ اکثر ہوتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ یا چھوٹے بھائی بہن جو ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں کوئی بھی بات پہ یا ذرا سی بات پہ یا بہت بڑی بڑی باتوں پہ۔ تو اس سب مرحلوں میں بھی صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ ہم جا کے لڑنے لگ جائیں یا بدلے کی ہمارے اندر ہے، ہم انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے، تو ہم جائیں گے بدلہ لینے کے لیے، نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ سب سے بڑا منتقم ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ یہ چیزیں کتابوں میں بھی ملتی ہے اور تجربہ بھی یہی چیز کہتا ہے، کیونکہ علماء اخلاقیات نے اس کو تجربے کی بنیاد پہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو لوگ انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بھی انتقام نہیں لیتے اور صبر کر جاتے ہیں تو اللہ ان کا بدلہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا منتقم ہے۔ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں، اگر ہم نے خود بدلہ لینے کی چاہ ہے اور خود بدلہ لینے لگ گئے تو پھر اللہ بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ ہم نے تو خود بدلہ لے لیا نا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہاں معاف کر دے، روز قیامت ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے، کیونکہ جب ہم درگزر کریں گے، معاف کر دیں گے تو وہاں پہ پروردگار اس دنیا میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم سے درگزر کر دے گا۔ اللہ ہماری گناہوں کو گنوا کے ہمیں سزا نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں دوسرے کا بھی اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو اچھا اچھا پسند کرتے دوسروں کے لیے برا برا کریں۔ تو یہ تمام چیزوں میں بھی صبر رہے گا، تبھی تو صبر کے ساتھ اپنے لیے بھی اچھا پسند کرے تو صبر ہی کے ساتھ دوسرے کے لیے بھی اچھا پسند کریں گے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تو اچھا کر لیے اور پھر جو چیزیں خراب ہو رہی ہے گھر میں پڑی ہوئی ہے تو لا پھر وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ تو بھئی فقیر کی جو ہیلپ کرنے کے لیے بتائی گئی ہے، ان کو جو امداد کر رہے ہیں ہم، اس میں بہت بڑا صبر کا مرحلہ ہے عزیزو۔ صبر کرتے تبھی تو اپنے جیب سے پیسہ نکال کے دے دیتے ہیں، تبھی تو مال نکال کے دے دیتے ہیں، تبھی تو کوئی چیز اپنے لباس یا کوئی اور وسائل نکال کے دے دیتے ہیں۔ اگر صبر نہیں ہوگا ہمارے اندر یا اللہ نے توفیق نہیں دی ہوگی تو ہم کبھی بھی کسی مستحق کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے۔
تو مستحق کی جب ہیلپ بھی کرتے ہیں تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اس کے لیے پسند کرے صبر کے ساتھ. اگر ایسا نہیں کریں گے تو سب بیکار ہے عزیزوں. انشاءاللہ ہم دعا گو ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صابرین میں شمار کرے. پروردگار تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.